बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद उल फितर मुबारक। आज 3 मौज़ूआत पे तबसरा करना है और आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करने हैं। पहला जो है वो महाजरीन के हवाले से है। आज 31 मार्च अब से चंद घंटों बाद जो है वो डेट तब्दील हो जाएगा और इस हवाले से जो बड़ी बैठक हुई है, क्या फ़ैसला हुआ है, इस पे बात करेंगे। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि आज सुबह से खबरें चल रही है कि पक्तिका में एक और ड्रोन हमला हुआ है और इसमें तालिबान के जो अहम कमांडर है डेरा इस्माइल खान, विलायत के जो गवर्नर है गठ हाजी, जो कि नूर वली महसूद का ख़ास आदमी है, उसी हवाले से बात करेंगे। उसके कैंप पे हमला हुआ है। और तीसरा अहम जो है वो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, उसको नोबल इनाम के लिए नामज़द किया गया है। इस पे क्या डेवलपमेंट क्या है और किसने उसको नामज़द किया है और उस पे आगे प्रोसेस क्या है, इस पे बात करेंगे। पहली बात जो अहम है वो ये ड्रोन हमले के हवाले से हैं कि ख़बरें ऐसी आ रही थी कि पक्तिका में जो तहरीक तालिबान का ट्रेनिंग सेंटर है, स्पेशली गठ हाजी, जिसको गठ हाजी कहते हैं, नाम उसका जो है वो अहमद हुसैन उसका नाम है, और ये गठ हाजी और ये मुफ्ती नूर वली साहब का ख़ास बंदा है। उसके कैंप पे हमला हुआ है और ये डेरा इस्माइल खान का गवर्नर है। ट्राइब से जो है ये महसूद है, जिस तरह नूर वली महसूद साहब है, इसी तरह गठ हाजी जो है ये भी महसूद है। उसके कैंप पे हमला हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि 25 मिलिटेंट्स जो है वो इसमें मारे गए हैं। तो ये खबर है तालिबान, अफगान तालिबान ने इस हवाले से इसकी ना तरदीद की है इस खबर की, ना इसकी तस्दीक की है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए से मेरी बात हुई तो उसने सिर्फ ये कहा कि टाइम मांगा कि हम आपको कंफर्म करते हैं, लेकिन अभी तक जो है तकरीबन इसमें काफ़ी टाइम हुआ है कि जब से ये हुआ है। तो जब से ख़बरें आई हैं मुख्तलिफ जो साइट से, स्पेशली सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई थी कि इसमें बच्चों को या ख़वातीन को मारा गया, जिसकी फिर तरदीद हो गई कि नहीं, असल में कौन मारे गए हैं, इस हवाले से कि 25 जो अस्करियत पसंद है वो मारे गए हैं। तो इसी हवाले से ना पाकिस्तान इसकी तस्दीक कर रहा है, ना तरदीद कर रहा है, ना अफगान तालिबान इसकी तस्दीक या तरदीद कर रहे हैं कि वाक़या हुआ है या नहीं। वो सी तकरीबन 2 महीने पहले आपको पता था कि बीरमल में इसी तरह वाक़या हुआ था, टीटीपी के ट्रेनिंग सेंटर्स को जो है वो टारगेट किया था, उसमें भी काफ़ी हलाकतें हुई थी। अभी ये दूसरा बड़ा हमला है और ये अगर हम देखें मुसलसल हम ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की तरफ से एक कोऑपरेशन की फ़िज़ा जो है वो पैदा की गई है, स्पेशली पाकिस्तान, और जब से सादिक खान साहब गए हैं और अमेरिका के साथ तालिबान की इंगेजमेंट जो शुरू हुई है, उसके बाद कुछ ऐसा आ रहा है। और फिर जो सिराज हक्कानी साहब, मुल्ला याकूब साहब, क़य्यूम ज़ाकिर साहब वग़ैरह जो है, और अब्दुल हक वसीक साहब जो GDI के हेड है, वो जब मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुन साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं तो उसके बाद कुछ माहौल में तब्दीली आई है और हम देख रहे हैं कि TTP के हमलों में भी काफ़ी जो है वो कमी आई है। और उसने ऑपरेशन खंदक जो है उसका बाकायदा ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन वो खामोश हो गया है। तो ये, और मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो गठ हाजी है विलायत DI खान से है, मोस्टली हम देख रहे हैं कि मुफ्ती नूर वली महसूद साहब, महसूदों में एक बात अच्छी है कि ये अपने ट्राइब के साथ और अपने इलाके के साथ जैसे भी है इनकी एक मोहब्बत है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर महसूद के इलाके में बहुत, अभी मैं रिसर्च कर रहा था कि महसूद के कौन कौन से इलाके में कोई बड़ा वाक़या हो, तो महसूद के इलाकों में अच्छी बात यह है कि कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि कोई मतलब इस पर कोई फ़ख्र की बात तो है नहीं कि मिलिटेंट्स हमला करे सिक्योरिटी फोर्सेस पे या दीगर जो हुकूमती बिल्डिंग्स है उस पे हमला करे, हुकूमत हलकार पे हमला करे, क्योंकि लद्दा में अब बाकायदा जो है डिप्टी कमिश्नर भी बैठ रहा है, DPO भी बैठ रहा है, जो कि अच्छी बात है। सारे कॉलेजेस वहाँ पे खुले हैं ख़वातीन के और लड़कों के, तो ये अच्छी बात है और मेरे ख़्याल में इसी तरह होना भी चाहिए। बाकी इलाकों में स्पेशली जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक
ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بیٹنی جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، گنڈا پور زیادہ خطرناک ہے، وزیر کے علاقے جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، مروت کے علاقوں میں ہو رہی ہے، استرانی جو ہے ان کے علاقوں میں زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ ہو رہے ہیں، جیسے جنڈولا پہ کئی بار حملہ ہوا، بڑے حملے ہوئے، بنو میں حملہ ہوا، سرازم ورسک میں حملہ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ گھٹا جی جو جو ہے مفتی نور ولی محسود صاحب کا خاص بندہ ہے، یہ اس کے کیمپ پہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ گھٹا جی گورنر ہے ڈی آئی خان ولایت کا اور اس کا کیمپ ہے پکتیکا میں، تو یہ افغان طالبان کے لیے اس کو جسٹیفائی کرنا اور مشکل ہو جائے گا، اور یہ علاقہ جو ہے یہ سراج الدین حقانی صاحب کے انفلوئنس میں ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے، لیکن ابھی تک جس طرح میں نے کہا اس کی کوئی کسی نے تردید بھی نہیں کی ہے اور نہ کسی نے تصدیق کی ہے، تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا جو ہے اہم ایک تو عمران خان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، دوسری دفعہ اس کی نامینیشن ہو رہی ہے نوبل پیس پرائز کے لیے۔ نوبل پیس پرائز یہ نارویجین گورنمنٹ جو ہے یہ انعام دیتا ہے جو کہ مختلف فیلڈ میں جو ایکسٹرا آرڈنری ان کی کارکردگی ہو، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ، جو بھی مختلف فیلڈ ہے، ریسرچ وغیرہ ہو گیا، اس میں جو ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کرے تو اس کو دی جاتی ہے۔ ابھی خان صاحب کی جو اس دفعہ نامینیشن ہوئی ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو اس کی جو کوششیں ہیں اور ڈیموکریسی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اسی حوالے سے پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے، اور اسی حوالے سے اس کی نامینیشن ہوئی ہے۔ یہ نامینیشن جو کی ہے یہ ایک ادارہ ہے ورلڈ ایڈوکیسی گروپ جو ہے، ورلڈ ایڈوکیسی گروپ اس نے کی ہے، اور یہ ناروے کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پارٹائٹ سینٹرم اس کا نام ہے، یہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ اور یہ جو ناروے کی جو بڑی پارٹی ہے جو سینٹرم ہے، پارٹائٹ سینٹرم، اس کے ویب سائٹ جو ایکس پہ جو ہے نا، مطلب ٹویٹر پہ سابقہ ٹویٹر پہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کی ہم نامینیشن کرتے ہیں، اور نوبل کمیٹی کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس دفعہ آپ جو ہے خان صاحب کو یہ عمران خان صاحب کو یہ انعام وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ تقریباً 2023 سے وہ جیل میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو اسٹرگل ہے یہ جمہوریت کی بقا کے لیے ہے اور انسانی حقوق کے لیے ہے۔ اور اسی طرح 2019 میں بھی سینٹرم نے خان صاحب کی نامینیشن کی تھی، لیکن اس وقت جو 2019 میں اس کے جو خدمات تھے وہ جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے حوالے سے خان صاحب کی جو خدمات ہے اسی حوالے سے اس کی نامینیشن ہوئی تھی، جو بعد میں لیکن اس کمیٹی پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کمیٹی تقریباً 8 مہینے لگتی ہے کہ مختلف پروسیس، بڑا ٹف پروسیس ہوتا ہے، مختلف اینگل سے اس کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے کہ واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس میں تقریباً ابھی آگے 8 مہینے لگیں گے کہ ویدر خان صاحب کو نوبل پیس پرائز دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دوسری دفعہ عمران خان کی نامینیشن ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے لیے سے پہلے عبدالستار ایدھی صاحب کی 1-2 دفعہ اس کی بھی نامینیشن ہوئی تھی، لیکن اس کو حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا جو ویلفیئر اور انسانی خدمت کا جو ادارہ ہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن ہے، تو اور یہ انٹرنیشنل یہ ہیلپ کرتی ہے پاکستان۔ ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے یہ پاکستان کا فخر ہے، پرائڈ آف پاکستان، اس کی بھی نامینیشن ہوئی تھی۔ ملالہ یوسفزئی کی ہوئی تھی، اور وہ واحد نہیں بلکہ دوسری پاکستانی ہے جس کو یہ انعام دیا گیا ہے، اسپیشلی گرلز ایجوکیشن یا خواتین تعلیم کے شعبے میں۔ اور ایک جو دوسرا انعام جو تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو دیا گیا تھا، جو کہ میتھمیٹکس کے بڑے سائنسدان تھے، اس کو دیا گیا تھا۔ تو یہ اگر خان صاحب کو انعام مل جاتا ہے تو پاکستان کو یہ تیسرا نوبل پرائز دیا جائے گا۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے کافی اہم ڈیولپمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گزشتہ رات ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں فائنل ڈیسیجن لیا گیا کہ کیا کرنا ہے، ایکسٹینشن دینی ہے، ایکسٹینشن نہیں دینی ہے۔ تو ایکسٹینشن کے حوالے سے بالکل بات ہوئی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی ہے، لیکن کس طرح طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 دن پہلے امیر مقام صاحب نے بات کی تھی، لیکن اس نے کچھ ایسا اشارہ دیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے، وہ وہی کہہ رہے تھے کہ اسی حوالے سے اس کی جو منسٹر
منسٹری ہے, سیفران منسٹری جو ہے وہ لک آفٹر کر رہی ہے. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ لنڈی کوتل میں واپس جانے والوں کے لیے ایک بڑا کیمپ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, خواتین کے لیے علیحدہ, مردوں کے لیے علیحدہ, اور ایک پشاور میں قائم کیا گیا ہے جہاں پہ جو جانے والے ہیں, اور وہاں پہ نادرا کا دفتر ہے, سارے دفاتر جو ہے وہاں پہ کھول دیے گئے ہیں, اور سیکیورٹی کے بڑے ایلیبوریٹ انتظامات کیے گئے ہیں. جانے والوں کے جو ان کے سارے وہ درج کیے جائیں گے, ان کے جو قوائف ہے, ان کے جو ڈیٹیلز ہے وہ کلیکٹ کیے جائیں گے, اور ان کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کا جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن پہ اور اس پہ اور خوراک وغیرہ پہ ڈیورنگ دیٹ ڈیٹینشن پیریڈ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو مدت ہے اس میں وہ حکومت پاکستان وہ کرے گی. اور یہ اکراس پاکستان اسپیشلی جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہے ان کے لیے, پی او آر کارڈ ہولڈرز کے لیے نہیں ہے. پی او آر کارڈ ہولڈرز جو ہے ان کا فیصلہ 30 جون کے بعد کیا جائے گا. جو اللیگل افغان ہے اور پی او آر کارڈ ہولڈر ہے, اللیگل بھی تقریباً ملینز اراؤنڈ ہے, اور پی او آر کارڈ ہولڈر جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ پلس ہے. تو اس میں کافی جو ہے نا وہ چلے بھی گئے ہیں, اور کچھ جو باقی ہے. اسٹریٹجی کیا بنائے گی؟ اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ پہلے دن سے جو ہے افغانوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, بلکہ پہلے ان کو جس نے گھر کرائے پہ دیے ہیں, جس نے دکان کرائے پہ دیے ہیں, جن کے پاس وہ رہ رہے ہیں, ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. مطلب ہے کہ پاکستانیوں کے خلاف, تاکہ ان کو اپنے جو ہے نا گھر کرایہ جو دیے گئے ہیں یہ واپس لیے جائیں. یہ ہوگا. پھر انکریج کیا جائے گا آہستہ آہستہ, کچھ ادھر ادھر سے پکڑ جو میجر نہیں ہوگی لیکن خاموشی کے ساتھ. تو اس طرح ان کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ بس وہاں کیمپ میں آ جائے اور کیمپ سے آگے. اور دوسری اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تورخم پہ اکراس دا بارڈر امارت اسلامی نے بھی ان کے لیے ایک کیمپ سمجھ لے, ایک فیسلٹی قائم کی گئی ہے کہ واپس جانے والوں کو ریسیو کرے, ان کو ویلکم کرے. کیونکہ جو ریکویسٹ کی گئی تھی امیر خان متقی صاحب کی طرف سے صادق خان صاحب کو, یا مولوی کبیر صاحب جو کہ مہاجرین کے وزیر ہے گزشتہ روز, اس نے بھی ایک ریکویسٹ کی کہ ان کو اب نہ بھیجے اور ان کو ٹائم دے اور یہ خود فیصلہ کرے کہ کب آنا چاہتے. لیکن پاکستان نے اسی حوالے سے جو ہے کہتے ہیں کہ فیصلہ, اور یو این ایچ سی آر نے بھی کل جو ہے یہ اپیل کی تھی کہ یہ طریقہ کار جو ہے ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ اب کمیونٹی میں جو ہے بالکل مرج ہو چکے ہیں, وہ اب تقریباً پاکستانی اور ان میں فرق نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے 20 سال 30 سال 40 سال سے یہ لوگ رہ رہے ہیں, تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ وہ اب زیادہ پاکستان سسٹم, پاکستانی نظام اس کے ساتھ یوز ٹو ہے بنسبت افغانستان کے. لیکن پاکستان نے فائنل ڈیسیجن یہ لیا ہے کہ اب جو ہے, پہلے ہم کرتے تھے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے تھے, ابھی کوئی ڈیٹ ایکسٹینشن نہیں ہوگی. خاموشی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے ملک بھیجا جائے گا.